अपना 5वां सेशन इंशाल्लाह शुरू करते हैं। इसमें आज हम अजान के कुछ अहकाम करेंगे इंशाल्लाह ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम्हें उस तरह नमाज अदा करनी होगी जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते देख रहे हो। ये सही बुखारी की हदीस है। अजान क्या है? अजान की जो डेफिनेशन है उसके बारे में शुरू करते हैं इंशाल्लाह। फर्ज नमाज के औकात का साबित शुदा अल्फाज और मखसूस तरीके पर ऐलान करके अल्लाह ताला की इबादत करना। और अजान जो है इस्लाम की खासियत है, खसाइस में से है और दीन का जाहिरी शाआर है और अलामत है, यानी वन ऑफ द साइंस ऑफ आवर रिलीजन। जिन इलाकों में अगर अजान की ममानियत हो जाए, आपको ईद की नमाज से रोका जाए, आपको जुमे की नमाज से रोका जाए, ये सब निशानियां हैं अल्लाह के दीन की, तो ऐसे इलाकों में रहने के लिए मना किया गया है। ऐसी जगह जाना चाहिए जहां इंसान को अल्लाह के इशार, ये निशानियां नजर आए और आपको करने की इजाजत ही हो। और खास तौर पे हमारे अपने मुल्कों में अगर इस चीज की ममानियत हो रही है तो फिर ऐसी जगह से इंसान को सोचना चाहिए कि वो किस तरह मूव आउट कर सकता है, क्योंकि इसके बगैर फिर बच्चों में दीन लाना जरा मुश्किल हो जाता है। अजान की फर्जियत, ये फर्ज किफाया है। मसलन अगर एक ग्रुप नमाज पढ़ा रहा है और किसी एक ने भी अजान दे दी तो वो सारे के ऊपर से फर्ज अदा हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने भी अजान नहीं दी जमात से पहले तो फिर ये गुनाह में शामिल है। मालिक बिन हुवैरिस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हमारी उम्र तकरीबन सबकी बराबर थी और हम सब नौजवान थे। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तकरीबन 20 रातें ठहरे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शफकत करने वाले और रहम दिल थे। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि हम अपने घरों और अहले अयाल को वापस जाने का शौक रखते हैं, तो उन्होंने हमें अपने पीछे अहलो व अयाल के बारे में दरियाफ्त किया। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को उनके मुतालिक बताया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने अहलो अयाल जाओ और वहां उनके पास जाकर रहो और उन्हें तालीम दो और उन्हें अहकाम बताओ, और जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में से एक शख्स अजान कहे और तुम में से बड़ा शख्स नमाज पढ़ाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो नमाज के इंस्ट्रक्शंस थे, और उन्होंने ये कहा कि जब नमाज पढ़ाओ तो एक शख्स अजान दे और जो उनमें से बड़ा हो वो नमाज अदा करे। मालिक बिन हुवैरिस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं और मेरा चचाजाद हम दोनों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दोनों सफर पर निकलो तो अजान कहकर इकामत कहो और तुम में से बड़ा तुम्हारी इमामत करवाए। तो अगर 2 लोग भी हैं तो भी जमात से नमाज पढ़ना चाहिए और उससे पहले अजान और इकामत होनी चाहिए। अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाकूस तैयार करने का हुक्म दिया ताकि लोगों को नमाज के लिए जमा किया जा सके। मैं सोया हुआ था कि मैंने ख्वाब में एक आदमी को देखा जो नाकूस उठाए हुए था। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, क्या तू नाकूस बेचेगा? इसने पूछा कि तुम इसका क्या करोगे? मैंने कहा, हम नमाज के लिए लोगों को जमा करेंगे। इसने कहा, मैं तुझे ऐसी बात ना सिखाऊं जो इससे बेहतर हो? मैंने कहा, क्यों नहीं? इसने कहा, यूं कहो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर जब तकबीर अकामत कहनी हो तो यूं कहो, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह,
قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ میں صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو اور اس کو بتاؤ تو تم نے دیکھا وہ بلند آواز والا ہے۔ جب بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے مسجد آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی خواب میں اس کی مانند دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کری۔ تو دو صحابہ نے خواب میں ایک ہی رات میں اذان دی، اذان سنی، اور اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کو ہمارے دین کا ایک حصہ بنایا۔ اس سے خواب کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ دو ایمان والے، جب ایک سے زائد شخص ایمان والا جو اللہ کے دین پہ چلتا ہے، جو گناہ سے بچتا ہے، جو مومن ہے، اگر ایک سے زائد شخص کوئی خواب کو دیکھتا ہے، اسپیشلی جس خواب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کر دیا، تو وہ خواب سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کون سا خواب سچا ہے کیا نہیں، تو اس لیے دین میں اب خواب کے ذریعے کوئی ایڈیشن یا ڈیلیشن نہیں ہو سکتا۔ جو آلریڈی دین کا حصہ ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ صحیح ہے، لیکن اگر کوئی چیز دین کا حصہ نہیں ہے، مثلا بعض علماء اپنے خوابوں کے ذریعے بہت سے وظیفے ہمیں بتاتے ہیں جو نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام کے کسی عمل سے ثابت ہے، تو اب ان خوابوں کو سچا مان کے اس کو دین کا ایک حصہ نہیں مانا جا سکتا۔ اگر وہ کسی نے دیکھا اور وہ خود کچھ کر رہا ہے اپنی مرضی سے تو ہم اس کو، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب یہ کام کرو کیونکہ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے۔ یہ اس چیز کی مناہیت ہے کیونکہ اس سے دین میں پھیر بدل شیطان کر سکتا ہے۔ کسی کے خواب میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اور بہت سے لوگ سچے نہیں ہوتے اور سچی بات بھی نہیں کہتے، اور فالوورز جو ہے وہ اس کو سچا مان لیتے ہیں۔ دین جو ہے ہمارا رک گیا صحابہ اکرام کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ 3 جنریشن سے دین لینے کے لیے کہا ہے، اس کے بعد ہمیں دین میں کوئی ایڈیشن اور ڈیلیشنز نہیں کرنے ہیں۔ اقامت کیا ہے؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت یہ پڑھا جاتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ حی علی الصلاح کہتے ہوئے منہ دائیں پھیرتے تھے اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں پھیرتے تھے، یہ بھی سنت میں شامل ہے جو اذان دے اس کے لیے۔ صبح صادق سے کچھ دیر پہلے بھی ایک اذان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بلال کی اذان سحری کہنے سے نہ روکے، کیونکہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں تاکہ تہجد پڑھنے والا لوٹ آئے اور سونے والا خبردار ہو جائے۔ اس اذان اور نماز فجر کی اذان میں تھوڑا ہی وقفہ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں مؤذنوں کے درمیان صرف اس قدر وقفہ ہوتا تھا کہ ایک اذان دے کر اترتا اور دوسرا اذان کے لیے چڑھ جاتا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے، دوسری صحیح مسلم کی ہے۔ تو اکثر جگہوں پہ تہجد کا وقت جب اینڈ ہونے لگتا ہے تو ایک اذان دی جاتی ہے، لیکن وہ فجر کی اذان نہیں ہوتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان دی جاتی ہے تاکہ انسان فجر کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے یا تہجد ختم کرنی ہے یا کوئی نماز چھوٹی ہوئی ہے، مثلاً وتر کی نماز، تو وہ مکمل کر لی، یہ ایک طرح کا اعلان ہوتا ہے۔ فجر کی اذان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ابو محذور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کی تعلیم دی اور فرمایا فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار یہ کلمات زیادہ کہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور یہ فجر ہی کی نماز میں بس کہا جاتا ہے۔ اناس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 دفعہ کہنا سنت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کی پہلی اذان نہ کہ اقامہ، اذان میں الصلاۃ خیر من النوم 2 دفعہ کہا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب بارش ہو
موسم بہت زیادہ خراب ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، تو نماز کو گھر میں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ گھر میں پڑھنے کی سننا الفاظ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاۃ کے بجائے الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز ادا کرو کہو، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جمعہ اگرچہ فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں مسجد چلو۔ تو جب بہت زیادہ آندھی طوفان بارش ہو تو اذان میں ہی یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم۔ اور یہ کووڈ ٹائمز میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس چیز کو سنا، مسجدوں سے جب اذان ہوتی تھی تو یہ الفاظ کہے جاتے تھے، حی علی الصلاۃ کے بجائے صلوا فی بیوتکم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بھیڑ بکریوں میں ہو یا دیہات میں تو نماز کے لیے اذان دو اور اپنی آواز بلند کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ تو انسان اگر اکیلا بھی ہے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلند آواز میں اذان دو نماز سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کے لیے ثواب ہے اس شخص کے ثواب کے برابر جس نے اذان سن کر نماز پڑھی۔ تو مؤذن کو کن کن لوگوں کا ثواب ملتا ہے؟ جس نے اس کی اذان سن کر نماز پڑھی، تو یہ مؤذن کی بھی فضیلت ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں لمبی ہوں گی، یعنی اللہ کے نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ نمایاں ہو جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نمایاں شخصیت دے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اذان دینے والوں میں شامل کرے، جن کا مسجد میں دل لگے اور مسجدوں میں سے ان کو محبت ہو، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، بچوں کے بچوں اور ان کے بچوں کو بھی اللہ اس میں شامل کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوس ڈالتا ہے، فلاں فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی۔ تو اذان کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ شیطان بھاگتا ہے اذان سن کے، اس کو اذان پسند نہیں ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پروردگار بکریاں چلانے والے پر تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لیے اذان دیتا اور اقامت کہتا اور مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کیا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر بس تم بھی اللہ اکبر کہو، پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تم بھی کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر بس تم بھی کہو اللہ اکبر، پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم کہو لا الہ الا اللہ۔ جو شخص اپنے سچے دل سے مؤذن کی کلمات کا جواب دے گا تو جواب کی برکت سے بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اذان جب سنا جائے تو اذان کا جواب دے، حی علی الصلاح کی جگہ لا حول ولا قوت پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح کی جگہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی لیے جب اذان ہو تو خاموش ہو جانا چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کو جواب دو، جب اذان ختم ہو جائے تو پھر مجھ پر درود بھیجو، بس جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ تو دوسری سنت کیا ہے اذان کی؟ اذان سن کے اذان کا جواب دینا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنی ہے۔
اور یہ اذان کے بعد کی درود ہے، یعنی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کا جواب دے اور پھر اذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم پر، ان کے اوپر، ہمارے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس پوری پکار اذان کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو اس کو دعا کو یاد کر لیں تاکہ ہم یہ دعا نماز کے بعد اذان سن کے، جواب دے کے، درود پڑھ کے پھر یہ دعا مانگیں۔ دعا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام دیا جائے گا جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مقام محمود۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی قیامت کے دن، اور اللہ کے رسول جس کے لیے شفاعت کریں گے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دعا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا، جیسے مؤذن کہتا ہے تو بھی اس طرح جواب دے، پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگ تو دیا جائے گا، یعنی اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو نماز کے بعد کا وقت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، نماز سننا ہے، اس کے جواب، اذان سننا ہے، سوری اذان کے بعد کا وقت، اذان سننا ہے، اس کا جواب دینا ہے، درود پڑھنی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھنے کو کہا ہے وہ دعا پڑھیں جس نے ان کی شفاعت ہمارے لیے ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور اذان سے لے کے اقامہ کے بیچ کے وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامہ کے درمیان کی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی، اس لیے دعا کیا کرو۔ اور ہمیں اگر سکون جو بھی دنیا میں اور آخرت کے لیے جو بھی چاہیے، وہ سب سے زیادہ اس کے لیے ضروری ہے دعا۔ دعا اللہ پہ ایمان کا ایک حصہ ہے اور عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اقامت اذان کے فوراً بعد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور تکبیر کے درمیان نفل نماز ہے۔ آپ نے 3 بار یہ کلمات کہے، پھر فرمایا جس کا دل چاہے نماز پڑھے۔ تو نماز، اقامت کا اور نماز، اذان کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے اس میں نفل نمازیں ہیں، جیسے کچھ تو ظہر کی جیسے 4 ہوتی ہیں، کچھ نمازیں غیر موقدہ ہوتی ہیں جیسے عشاء میں اور اس میں عصر میں۔ مغرب کی نماز کے لیے بھی یہ حدیث ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اگر تم چاہو تو 2 رکعت نفل مغرب کی نماز میں بھی فرض سے پہلے انسان کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور فجر کی تو سنتیں ہوتی ہی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ مسجد میں انسان گیا، اقامہ ہو گیا، تو پھر نفل نمازوں کے لیے کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے، سنت پوری کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، پھر فرض میں شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ فرض نماز میں ایک شخص اذان سن کر مسجد سے نکلا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اس شخص نے ابو القاسم رضی اللہ عنہ کی نافرمانی کی، یعنی شرعی عذر یا نماز کی تیاری کے سلسلے میں باہر جانا پڑے تو جائز ہے، لیکن بلا وجہ اذان کے بعد مسجد چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے جب تک کہ فرض نماز ادا نہیں کر لیتا انسان۔ ہاں، وضو کرنے جانا ہو یا کوئی ضرورت آ جائے
ایمرجنسی تو الگ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ بھاگو بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، جو نماز تم امام کے ساتھ پا لو وہ پڑھو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کرو۔ یعنی نماز کے لیے بھاگتے ہوئے نہیں جانا چاہیے، لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہوئے نہیں جانا چاہیے، آواز نکالتے ہوئے نہیں جانا چاہیے، آہستہ سے پہنچنا چاہیے۔ اگر کوئی 1 رکعت چھوٹ جائے 2 رکعت چھوٹ جائے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم وقار کے ساتھ مسجد آئیں، آہستہ سے مسجد آئیں، گاڑی کو آہستہ سے چلائیں، اسپیڈنگ نہ کریں، اور جب مسجد میں نماز امام پوری کر لے تو اپنی چھٹی ہوئی نمازیں انسان پوری کرے۔ ابن عباس اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عید اور فطر اور عید الاضحیٰ میں کوئی اذان نہیں دی گئی، تو اذان جو ہے عید کی نماز میں نہیں دی جاتی ہے۔